सलोनी अपने नाम से ही मशहूर थी। आज मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नज़र गलती से सलोनी पर पड़ गई थी। उसके नाम से मैं सोचता था कि शायद वो कोई सांवली सलोनी सी लड़की होगी जिसका रंग काला होगा और आंखें गंदमी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब मैंने सलोनी को देखा मुझे लगा मैंने दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत देख ली हो। वो वाकई में बेहद हसीन थी। उसका रंग गुलाबी था, जबकि सफेदी उसके हाथों पर ऐसी छाई हुई थी जैसे कि वो कोई जल परी हो और बरसों पानी में रही हो। मैं तो उसे देखकर इस तरह देखता रह गया जैसे पहली बार कोई खूबसूरत लड़की देख ली हो। सलोनी की नजर मुझ पर पड़ी तो वो अजीब दिलफरेब सी हंसी हंसने लगी। हालांकि लड़कियां अमूमन लड़कों के पीछे पड़ने के डर से उन्हें देखकर मुस्कुराया नहीं करती, लेकिन सलोनी को ऐसा कोई डर नहीं। सलोनी का बाप शहर का अमीर तरीन इंसान था। उसकी कई फैक्ट्रियां थीं। उसने सलोनी की हिफाजत और खिदमत के लिए कई लोगों को मामूर कर रखा था और उन्हीं लोगों में से एक मैं भी था। मैं सलोनी के कमरे का चौकीदार था। सलोनी जो भी चीज मांगती उसका बाप यूं हाजिर करता जैसे कि उसने कोई हुक्म सादिर कर दिया हो। सलोनी की हर फरमाइश पूरी की जाती थी। मैं सलोनी को देखकर जान चुका था कि वो बहुत ही लाडली बाप की बेटी है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे मेरा ख्याल और यकीन बदलने पर मजबूर कर दिया। ये तकरीबन रात का वक्त था। मुझे लगा कि सलोनी के कमरे में हल्की सी हलचल हो रही है, लेकिन मैं उसके कमरे के अंदर की नहीं, सिर्फ बाहर की खबर रखता था। मुझे तो ये लगता था कि सलोनी के बाप ने मुझे इसलिए यहाँ खड़ा किया है ताकि कोई चोर वगैरह अंदर न दाखिल हो जाए। हालांकि ऐसे किया नहीं जाता। अमूमन इस काम के लिए चौकीदारों को रखा जाता है, लेकिन आज मैं देख रहा था कि मुझे सलोनी की हिफाजत के लिए उसके बाप ने उसी के कमरे के बाहर कुर्सी पर बिठाया हुआ था। मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था। मेरी नाइट ड्यूटी थी कि मुझे अंदर कमरे से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। मैं समझा कि शायद सलोनी रो रही है, लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है और वो दोनों आपस में सरगोशियां कर रहे थे। मैंने नजर घुमा कर देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लेता कमरे में एक जबरदस्त धमाके की आवाज आई। सलोनी का बाप कमरे में दाखिल हो चुका था। वहां पर मौजूद सारा मंजर साफ नजर आ रहा था क्योंकि कमरा रोशनी में नहा चुका था। मैंने देखा अंदर सलोनी का बाप भी मौजूद था। ये सारा मंजर देखकर मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि सलोनी की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी। अब सलोनी के बाप ने खुद ही अंदर किसी को पकड़ लिया था। अब तो मेरी शामत आई। मैं यही सोचकर भागता हुआ कमरे की तरफ गया कि चलो, अगर मेरी बेइज्जती भी होगी तो कम से कम उनको इतना तो मालूम होगा कि मैं जाग रहा था और सोया नहीं था। मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा तो सामने का मंजर हैरान कर देने वाला था। मेरे साहब ने एक लड़के को गिरेबान से पकड़ रखा था, यानी कि सलोनी के बाप ने एक लड़के को जकड़ कर अपने सामने खड़ा किया हुआ था। मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। बेटा, क्यों तू अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहता है? क्या तू अपनी फूफो के बेटों को भूल गया है कि उनके साथ क्या हुआ था? साहब उस लड़के पर चिल्लाने लगे थे। मुझे उस बेचारे पर तरस आ रहा था, क्योंकि उसकी सेहत भी खास नहीं थी और उम्र भी 18 से 19 साल लग रही थी। जवान और भरपूर लड़की थी। मुझे उसे देखकर परेशानी भी हुई और अपनी भी फिक्र पड़ गई, बल्कि मुझे अपने ही लाले पड़ गए थे कि अब साहब मुझे क्या क्या बातें सुनाएंगे। कहेंगे कि तुम यहाँ मुफ्तखोरी के लिए आते हो, मैंने क्या तुम्हें इसलिए यहाँ नौकरी पर रखा हुआ है? मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, साहब मुझे माफ कर दें, मैंने देखा नहीं था कि ये लड़का अंदर कमरे में मौजूद है। मैं तो कमरे के बाहर की सूरत हाल देखता हूँ। मेरी बात सुनकर साहब ने गुस्से से मुझे देखा और बोले, आइंदा कमरे के अंदर भी झांक लेना कि कहीं कोई अनजान आदमी कमरे के अंदर तो नहीं घुस आया, बल्कि सलोनी के अलावा इस कमरे में कोई भी नहीं होता। मैंने तो अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे पर छोड़ा था, लेकिन आज अगर मैं न आता तो न जाने क्या से क्या हो जाता। सलोनी के बाप ने मुझे शर्मिंदा तो बहुत किया था, लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब वो उस लड़के को मारने पीटने लगा। सलोनी साथ ही खड़ी अपने चेहरे पर उदासी लिए अपने बाप को देख रही थी। उसके चेहरे पर नदामत या शर्मिंदगी का कोई एहसास नहीं था। लगता था कि लड़कियों वाली फितरी हया से वो आरी हो चुकी है। मैं ये सारा कुछ देखकर खुद भी अब चौकन्ना हो गया था। अगर मुझे पता होता कि सलोनी
کسی لڑکے کو ملنے کے لیے اپنے کمرے میں بلائے گی تو میں اسے روک لیتا۔ میں نے باہر کھڑے ایک اور چوکیدار سے یہ بات کہی، کیونکہ بات اب پورے گھر میں پھیل چکی تھی، اسی لیے میں وضاحتیں دیتا پھر رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں یہاں نیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میری بات سن کر چوکیدار نے مجھے کہا کہ اب تمہیں اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ سلونی لڑکوں کی شوقین ہے۔ وہ ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی نیا لڑکا دوست بنا لیتی ہے، پھر وہ اس کے گھر آتا ہے اور اس کا باپ اسے مار کر بھگا دیتا ہے۔ لیکن اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ سلونی کے ساتھ تمہیں پہرے پر کیوں رکھا گیا ہے۔ شاید اس کے باپ نے یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھی ہوگی، لیکن میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، آئندہ سے تم دھیان رکھنا۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر سلونی اتنی ہی بے قابو ہے تو اس کا باپ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتا؟ شوہر ہوگا تو اسے سنبھال لے گا۔ لیکن میں یہ بات پوچھتا کس سے؟ ڈر بھی لگتا تھا کہ پردیسی ہوں، نیا اس علاقے میں آیا ہوں، اگر سلونی کے باپ کو میری کوئی حرکت بری لگ گئی تو کہیں وہ مجھے نوکری سے فارغ نہ کر دے، پھر میں بیچارہ کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس تو اور کوئی روزگار بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے زیادہ مشورے دینے سے گریز کیا تھا۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ مجھ پر ایک سے ایک بڑھ کر انکشافات ہونے جا رہے ہیں، اور ایسی باتیں جو میں نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں تھیں وہ میں دیکھنے اور سننے جا رہا ہوں۔ وہ رات بڑی بے چینی سے گزری تھی۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ خدا جانے صبح اٹھ کر مالک کیا کہے گا کہ تمہیں نوکری کرنا نہیں آتی، یہاں سے چلے جاؤ۔ اسی لیے میں جاگ رہا تھا۔ فجر کا وقت تھا کہ پیادو نے ایک عورت کے بارے میں بتایا جو کہ دروازے سے اندر آنا چاہتی تھی۔ سیٹھ اٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ سیٹھ صاحب نے جب دیکھا کہ کوئی عورت کمرے کے دروازے سے اندر آنا چاہتی ہے تو وہ خود اٹھ کر اس عورت کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں کمرے کے پیچھے سے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ عورت آگے بڑھی، اس نے سیٹھ صاحب کو سلام دیا۔ سیٹھ صاحب نے جھک کر اس کے ہاتھ کو چوما اور پھر بڑے ادب سے اسے نیچے بیٹھنے کو کہا۔ سیٹھ صاحب خود بھی نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب بظاہر سخت نظر آنے والے سیٹھ صاحب نے اپنی جیب سے سونے کا ایک بسکٹ نکالا اور اس عورت کے سامنے رکھ دیا۔ وہ عورت رونے لگی، بولی کہ نہیں سیٹھ صاحب، مجھے دولت نہیں چاہیے، بس کھانے پینے کے لیے جو روپے چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ سے مانگنے آ جاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور پھر ہمارا رشتہ بہت عجیب سا ہے، غم کا رشتہ، اسی لیے میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں، ورنہ یقین مانیے کہ میں اپنے بیٹوں کا خراج مانگنے نہیں آتی۔ میں جانتا ہوں حلیمہ کہ تم ایسا سوچتی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تمہیں بار بار میرے در پر مجھ سے مانگنے نہ آنا پڑے۔ مجھے تو تمہارے آنے سے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ تم نے میری بیٹی کی خوشی کا سبب ڈھونڈا تھا، لیکن میری بیٹی کی بدقسمتی۔ شیخ صاحب یہ کہہ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ عورت بھی روتے ہوئے چند روپے لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاید یہ اس کے روزمرہ کے خرچ کا حساب تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایک اور چوکیدار ملا، اس نے بھی اس عورت کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے چوکیدار کو جا کر پکڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی، یہاں کیا کرنے آتی ہے؟ تب اس نے جو کہانی مجھے سنائی وہ تو ناقابل یقین تھی۔ کہنے لگا کہ یہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، اس کے دونوں بیٹے سلونی کی وجہ سے مر گئے تھے، تبھی تو یہ عورت یہاں پر آتی ہے اور صاحب جی اس کو پیسے دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی میں پریشان نہ ہو۔ اس کے بیٹے اس عورت کا واحد سہارا تھے، شوہر بھی جوانی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بڑی محنت سے پالا تھا، لیکن کیا سلونی ان کے موت کی وجہ کیسے بنی؟ میں نے اس آدمی سے پوچھا، لیکن اس نے مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر چپ کروا دیا، بولا کہ دوبارہ ایسی بات مت کرنا، اس جگہ پر سلونی کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا منع ہے، اور میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں کہ تم اپنے کام پر دھیان دو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں سلونی کے علاوہ کوئی دلچسپی باقی نہیں بچی، آپ کو شادی نہ کرے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا تھا۔ یہ آدمی تو بہت ہی بدتمیز تھا، البتہ بلال نامی چوکیدار سے میری زیادہ دوستی تھی، وہ مجھے زیادہ باتیں بتا دیا کرتا۔ رات کو میں اس کے ساتھ بیٹھا، میں نے اسے عورت کا ذکر کیا تو کہنے لگا کہ ہاں تمہیں کسی نے صحیح ہی بتایا ہے، وہ عورت واقعی میں اپنے دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد سے یہاں آتی ہے، اور دونوں ہی بہت زیادہ خوبصورت اور جوان تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بیٹا قربان کرنے کے بعد اس نے دوسرا بیٹا بھی سلونی کے نام پر ہی کیوں قربان کیا؟ اب پھر کیا ہمدردیاں لینے آتی ہے؟
اس کے بیٹے مر گئے، جو نصیب میں لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ اب اسے یہاں پر آ کر سید صاحب کو پریشان نہیں کرنا چاہیے جتنا وہ اپنے بیٹوں کی موت کے بارے میں پریشان ہے۔ یہ صاحب اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان ہیں کیونکہ وہ جیتی جاگتی ہے اور اس کے نصیب کے دروازے بند ہیں۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ نصیب کے دروازے بند ہیں؟ سلونی جیسی خوبصورت عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اتنی خوبصورتی کے بعد اسے کوئی بھی امیر شوہر مل سکتا ہے، پھر اسے کسی پریشانی کی اور کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر بلال چوکیدار چپ ہو گیا۔ میرے بھائی، تم یہاں نئے آئے ہو، اسی لیے تمہیں سلونی سے ہمدردی ہے، لیکن یہ ہمدردی صرف ہمدردی ہی رہنی چاہیے۔ سلونی سے ایک شادی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ مانا کہ میں غریب ہوں، لیکن اگر امیر ہوتا تو خدا کی قسم سلونی کے علاوہ میں کسی سے شادی نہ کرتا۔ مجھے تو اسے دیکھتے ہی اسے عشق ہو گیا تھا۔ میری بات سن کر بلال ہنسنے لگا۔ اچھا تو جا کر مالک کو یہ بات بتا دو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری نہیں تو جا کر لو سلونی سے شادی۔ نہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں کبھی بھی مالک کے کان میں یہ بات نہیں پڑنے دوں گا۔ میرے بھائی، وہ تو خوش ہوگا کہ میری بیٹی کے لیے قربان ہونے کو ایک اور بھی غرض نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کسی سے جھوٹ تو نہیں بولتا، لیکن اگر کوئی سچ مانتے جانتے سمجھتے ہوئے بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے تو مالک کو اور کیا چاہیے؟ نہ کرو، تم جھوٹ تو نہیں بول رہے مجھ سے؟ کیا مجھے نوکری سے نکلوانا چاہتے ہو؟ وہ تو ایک امیر شہزادی ہے، پھر مجھ سے کیوں کر شادی کرے گی؟ ابھی تمہیں اس کی وجہ نہیں معلوم۔ اگر تم مالک کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں ساری باتیں سچ بتا دے گا، پھر تم فیصلہ کر لینا کہ سلونی کی خوبصورتی اور امیری کے باوجود کیا تم اسے اس بات کے ساتھ قبول کر لو گے؟ میں حیران تھا کہ ایسی بھی کیا وجہ ہے سلونی میں جو وہ ایک عام سے مزدور کے ساتھ شادی کرنے کو راضی ہو جائے گی۔ مجھے تو بلال کی بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہو۔ خامخواہ اگر میں پھنس گیا تو میرے بہن بھائی اور اماں ابا بہت بے بس ہیں، بیچارے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ زندگی میں میرے لیے سب سے اہم میرے امی ابو تھے۔ میں تو اس بات پر خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، لیکن 2 دن کے بعد مجھے بلال نے کہا کہ تمہیں مالک بلا رہے ہیں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اپنی گستاخی کی معافی مانگنے کا مکمل منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ بلال نے جا کر مالک کو میرے بارے میں ایسی کوئی الٹی سیدھی بات بتا دی ہوگی جس سے کہ وہ مجھے بلانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں آ کر ان کو وضاحت دوں کہ میں نے ان کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کیوں کی۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک طرف سلونی، ایک طرف اس کا باپ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو انہوں نے مجھے سلام کیا، بڑے ہی پرجوش اور خوش کن طریقے سے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ مجھے سلونی کہنے لگی کہ سنا ہے تم مجھ پر عاشق ہو گئے ہو۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا، جبکہ صاحب مسکرانے لگے اور بولے، ہاں بھائی، مجھ تک بھی یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ تم بڑی حسرت سے کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں اپنی غریبی کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ کہیں میری بیٹی تمہیں جان سے نہ مار دے یا پھر تمہیں دھتکار نہ دے۔ بیٹے، جو بات سچ ہے وہ تو میں تمہیں سچ ہی بتاؤں گا۔ اس کے بعد بھی اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے مالک کی بات سن کر مجھے لگنے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک چکی ہے۔ میں تو ساری زندگی اللہ کا نام لیتا، اللہ کا ذکر کرتا، نماز و روزے کا پابند لڑکا تھا، لیکن مجھے اتنا بڑا صلہ اس نیکی کا ملے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے سلونی کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے دلربانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں راضی کیسے ہو گئی۔ اس کے باپ نے کہا کہ وہ مجھے ایک اور بات بتائے گا، لیکن اس کے لیے مجھے سب سویرے مالک کے پاس آنا پڑے گا۔ میں تو خوشی خوشی اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے کمرے سے باہر نکلا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہی میں سلونی کے کمرے سے باہر نکلوں گا سب لوگ مجھے مبارکباد دیں گے، کہیں گے کہ تمہارے لیے تو قسمت مہربان ہو گئی۔ لیکن میں باہر نکلا تو سبھی کے تاثرات بالکل عام سے تھے، کسی نے مجھے مبارکباد نہیں دی۔ میں نے جا کر یہ بات بلال کو بتائی تو ٹھنڈے دماغ سے کہنے لگا، میں نے ہی مالک کو تمہاری یہ حسرت بتائی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا دے گا۔ اسے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کہ لڑکا کیسا بھی ہو، اسے تو بس ایک لڑکا چاہیے، قربانی کا بکرا۔
مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے میرے بھائی، میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ مذاق مذاق میں بات یہاں تک پہنچ جائے گی، میں تو بس مالک کو ہنسانا چاہتا تھا پر انہوں نے سچ مچ بلا کر تمہیں شادی کی پیشکش کر دی۔ اب میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم اس عورت کے پیچھے اتنے پاگل ہو کہ میری بات پر یقین نہیں کرو گے اور نہ ہی یہ بات مانو گے، اسی لیے تم صبح جا کر مالک سے خود مل لینا، وہ تمہیں اپنے منہ سے ساری بات بتا دیں گے، کیونکہ جب میں نے تمہیں سلونی سے شادی والی بات بتائی تھی تو تب بھی تم کو یقین نہیں آیا تھا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اب میں مالک کے منہ سے ہی یہ بات سننا چاہتا تھا کہ انہوں نے مجھے سلونی کے شوہر کے طور پر کیسے منتخب کیا۔ وہ پوری رات میں نے سلونی کے خوابوں میں گزار دی تھی۔ میں اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، سوچنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں پوری زندگی ایسے ہی گزار سکتا تھا۔ کسی کو حاصل کرنے سے پہلے کی بے چینی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ صبح 4 بجے تک میں جاگتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی۔ 5 بجے اٹھ کر میں مالک کے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئے تھے، کہنے لگے کہ بیٹے، میں تم سے صاف اور سیدھی بات کروں گا۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان کو دھوکے اور جھوٹ سے دور رہنا چاہیے، یہ اللہ کی حدود سے انسان کو باہر نکال دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی سے شادی کے لیے میں نے تمہیں اس لیے منتخب کیا کیونکہ بیٹی کی حقیقت جاننے کے بعد کوئی شخص بھی اس سے شادی پر راضی نہیں ہوگا، پر چونکہ تم بڑے بچوں جیسی حسرتوں کے ساتھ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تم سے یہ بات کروں اور تمہیں بتاؤں کہ میری بیٹی کی حقیقت کیا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی 2 بدقسمت نوجوانوں سے اپنی بیٹی کی شادی کر چکا ہوں، یہ تمہارے ساتھ اس کی تیسری شادی ہوگی۔ یہ بات سن کر بھی میری محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے کہا مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، لوگ تو 3 نہیں 4 یا 8 شادیاں بھی کر لیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ سلونی مجھے پسند کرتی ہو۔ بیٹے جذباتی شادی کرو گے تو تمہاری زندگی کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ سلونی کی خوبصورتی دیکھ کر پہلے بھی 2 لڑکے اس پر اسی طرح عاشق ہوئے تھے، دونوں بھائی تھے، دونوں میں آپس میں رقابت بھی ہو گئی تھی، وہ دونوں ہی سلونی کو پسند کرتے تھے۔ میں نے ایک کے ساتھ جو کہ بڑا تھا سلونی کی شادی کر دی۔ یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہی تھے لیکن غریب تھے۔ شادی تو میں نے کر دی، لیکن شادی کی صبح عجیب واقعہ ہوا۔ سلونی کے کمرے سے اس کا شوہر مردہ حالت میں پایا گیا، اس کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا اور زہر اس کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ یہ بات اس لڑکے کے پوسٹ مارٹم کے بعد سامنے آئی تھی۔ میری تو عزیزہ کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ہو چکا ہے، اسے لگا کہ شاید میں نے ایسا کیا ہوگا، لیکن میں ایسا کیوں کرتا؟ میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کی تھی، تو پھر جب ایک شخص کو اپنی بیٹی کے لیے شوہر کا درجہ چن لیا تو پھر میں کیوں اسے زہر دیتا یا کچھ ایسی بات کرتا؟ سب کا شک اس کے دوسرے بیٹے پر جا رہا تھا کہ شاید دوسرے بیٹے نے پہلے بیٹے کو جان سے مار دیا ہوگا، لیکن ماں کا دل تھا، ماں اپنے بیٹے کو جیل میں سڑتا ہوا تو دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے اس بات سے دستبرداری اختیار کر لی، کہا کہ مجھے اپنے بیٹے پر مکمل یقین ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ سب قدرت کی مرضی سے ہوا ہے، میں اپنے بیٹے کو کسی صورت سزا کے طور پر نہیں بھجواؤں گی۔ یہ بات سب کو ہی پتہ تھی کہ سلونی کو دوسرا بھائی بھی بلا کا پسند کرتا تھا، یوں دوسرے سے بھی سلونی کا نکاح کر دیا گیا۔ عدت پوری ہونے کے بعد سلونی دوسرے بھائی کے نکاح میں آ گئی، پر اس کا حال بھی وہی ہوا، صبح وہ بیچارہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ میری تو سامنے اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا، وہ اپنے دونوں بیٹے سلونی کے لیے کھو چکی تھی، اس کے لیے سلونی ایک ڈائن تھی، لیکن میرے لیے تو وہ آج بھی ایک شہزادی ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری ایک غلطی میری بیٹی کو اتنا بدقسمت اور بے بس بنا دے گی۔ آج سے برسوں پہلے مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی بیٹے، اگر میں تمہیں وہ غلطی بھی بتا دوں گا تو پھر اس شادی کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اب اگر تم میری بیٹی سے شادی پر راضی ہو تو بھلے سے تم اس سے شادی کر لو، لیکن جس کو یہ راز پتا ہے وہ میری بیٹی سے دور ہی بھاگتا ہے، کوئی اپنی جان کیوں دے گا، وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی کے لیے جیسی خوبصورت لڑکیاں دنیا میں ہزاروں ہیں، بس یہ حقیقت ہے۔ میں اس آدمی کی بات سن کر حیران پریشان ہو گیا تھا۔ اگر میں مر جاؤں تو کیا آپ میرے گھر والوں کو سپورٹ کریں گے؟ میری بات سن کر سلونی کا باپ ہنس پڑا، اتنا ہنسا کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو تم میری بیٹی کے لیے اپنی جان بھی دینا چاہتے ہو؟ جی ہاں، وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کے لیے جان دی جائے، لیکن میں غریب گھر کا گے، مجھے اپنی نہیں بس اپنے گھر والوں کی فکر ہے۔ میری بات سن کر سلونی کے باپ نے مجھے یقین دلایا
کہ وہ میرے گھر والوں کو سنبھال لے گا، اس لیے مجھے ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں میں نے سلونی سے نکاح کی حامی بھر لی۔ پھر میں اس کے قریب تک نہیں گیا۔ میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا تھا کہ سلونی میں جو بھی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ سلونی نے جو باتیں مجھے بتائیں وہ مزید حیران کر دینے والی تھیں۔ شادی کی رات ہم نے ایک دوسرے سے کھل کر باتیں کیں۔ سلونی نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ گورا چٹا تھا۔ اس نے برسوں پہلے جذبات میں آ کر ایک افریقی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت سلونی کی ماں تھی اور خوبصورت تو نہیں تھی مگر بڑے دل اور جگر والی تھی۔ سلونی کو اس کا قد اور اس کی بھوری آنکھیں ملی تھیں، جبکہ رنگ اپنے باپ سے ملا تھا، اسی لیے سلونی بے حد خوبصورت تھی۔ سلونی کا باپ اسے اپنی ماں کے پاس اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پڑھائی مکمل کرتے کرتے وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو افریقہ کے جنگلوں میں نہ جانے کیا کھا کر پل رہی ہوگی۔ برسوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی بیوی مر چکی تھی، اس کی بیٹی جوان ہو چکی تھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی تھی، پر اسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک راز پتہ چلا کہ ماں نے اسے ان کالے افریقیوں سے بچانے کے لیے ایک ایسا زہر بچپن سے کھلایا تھا کہ جو مرد بھی اس کے پاس آئے گا اسے چھونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ یہ بات سلونی کی ماں نے اسے بھی بتا رکھی تھی، اور کیونکہ وہ واحد سفید لڑکی تھی جو ان کالوں کے خاندان میں پیدا ہوئی تھی، تبھی سلونی کی ماں کو بہت خطرہ تھا کہ کہیں اس کی بیٹی بے آبرو نہ ہو جائے، اسی لیے اس کے جسم میں اتنا زہر بھر دیا کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ آ سکے۔ سلونی کا باپ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے اس بات کو جھوٹا سمجھ کر اس کی شادی کی۔ اس کی شادی کی، لیکن تینوں شادیوں کی باری جب یہی بات ہوئی تو اسے یقین آ گیا کہ اس کی بیوی نے اسی کی بیٹی کو حفاظت میں رکھنے کے لیے ایک ایسا کام کر دیا جو اس کے نصیب کو ہمیشہ کے لیے بنجر کر گیا تھا۔ لیکن سلونی کے باپ کو یہ نہیں معلوم کہ آب زمزم نام کی بھی ایک چیز دنیا میں پائی جاتی ہے جس میں ہر زہر کا کاٹ موجود ہے۔ میں نے بھی اسی ایمان اور یقین سے سلونی کو پورے 40 دن آب زمزم پلایا، جس کے بعد اس کے جسم سے وہ زہر ختم ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے مسلمان بھی ہو گئی، کیونکہ سلونی کے لیے یہ معجزہ ناقابل یقین تھا، اور اب وہ اپنے رب پر ایمان لا چکی ہے جس رب نے اس کے نصیب سے لگے اس گرہن کو ہٹایا